अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सेशन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम बाअदब होकर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सेशन का आगाज़ करेंगे इन कलमात और इन दुआओं के साथ कि तमाम तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं जिसने हमें ये सादत नसीब फरमाई कि हम आज यहाँ जमा हुए। उस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए जिनकी याद दिल को सुकून और रूह को सुकून बख्शती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमें ये सादत हासिल हो रही है कि हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से रहनुमाई हासिल करें। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी के लिए उसवाए हुस्ना है, वो रोशन चिराग है जो अंधेरों में भी हिकमत का रास्ता दिखाता है। सीरत मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला महज तारीख़ का मुतालिया नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबिल की रहनुमाई का जिंदा सरचश्मा है। ये हमें अल्लाह पाक की रज़ा के करीब करती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों में रासिख करती है। इसी से हमारे इखलाक, किरदार और अमल में निखार पैदा होता है। तो आज के इस पुरनूर सेशन में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक पर तदब्बुर करेंगे। ये वो पाकीज़ा नाम है जो ईमान की पहचान, मोहब्बत की मिराज और दिलों के लिए सरापाए रहमत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर नाम अपने अंदर नूर, हिकमत और अल्लाह ताला से ख़ास निस्बत लिए हुए है जो हमें अदब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुर्ब इलाही की तरफ रहनुमाई करता है। जब प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नाम मोहब्बत के साथ हमारे दिल और ज़ुबान पर आते हैं तो दिल खुशू से, सुकून से भर जाते हैं। ज़ुबानें दुरूद सलाम से मुअत्तर हो जाती हैं और ज़िंदगी हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से मुनव्वर होने लगती है। तो आइए हम सब अपने दिलों को अदब व एहतराम के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झुकाकर हाजिर होते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी सीरत का फैज़ ज़रूर अता फरमाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और आगाज़ करते हैं। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और अलकाबात बेशुमार हैं। उनकी असल तादाद अल्लाह ताला को ही मालूम है, लेकिन आम तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 यानी 99 नामों और अलकाबात का इस्तेमाल किया जाता है जो बुनियादी तौर पर कुरान शरीफ और अहदीस में पाए जाते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से भी मुखातिब किया गया है। हम सब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और अदब लाजिम है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम मुबारक या लक़ब बोला या लिखा जाए तो उसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा और लिखा जाए। सबसे पहले जिस नाम मुबारक का हम जिक्र करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसका मतलब है हम्द वाला, जिनकी बकसरत हम्द की जा चुकी है, हो रही है और होती रहेगी। अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हम्द करने वाले। हामिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حمد کرنے والے. محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حمد کیا ہوا جس کی تعریف کی گئی ہو، قابل تعریف، سراہا ہو، تعریف کے لائق. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو پہلے 4 نام ہیں ان کے عربی میں جو روٹس ہیں وہ سیم ہیں، ہے، میم اور دال. قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تقسیم کرنے والے. عاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تازہ ترین. فاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب صاف ظاہر ہے، فاتح. شاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گواہ. حاشرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکٹھا کرنے والے. رشیدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راہ راست دکھانے والے. مشہودن، جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بشیرن، بشارت دینے والے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نذیرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متنبہ کرنے والے یعنی وارن کرنے والے. دائن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعوت دینے والے. شافن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفا دینے والے. ہادن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہدایت دینے والے. مہدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہدایت دے رہے ہیں. ماہن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفر، شرک اور اندھیروں کو مٹانے والے. منجن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات دینے والے. ناہن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر طرح کی برائی سے منع کرنے والے. بے شک. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغام پہنچانے والے. اور یہ لفظ، یہ نام جو ہے بکثرت قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دینے والے، بلند مرتبہ والے. امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے معاشرے سے نہیں بلکہ سب علم اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا. تہامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تہامہ کے رہنے والے. تہامہ عرب کا وہ علاقہ ہے کہ جس میں مکہ مکرمہ واقع ہے. ہاشمیون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاشم کے لغوی معنی ہے روٹی توڑنے والا، کھانا تقسیم کرنے والا. یہ جو لقب ہے یہ حضرت ہاشم بن عبد المناف کو ملا تھا کیونکہ وہ حاجیوں کے لیے روٹی توڑ کر شوربے میں ملاتے تھے، کھانا تیار کرتے تھے اور پھر لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. ابتاہیون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتھا کے رہنے والے. ابتا مکہ مکرمہ کے قریب ایک مشہور مقام ہے جسے بتھائے مکہ بھی کہا جاتا ہے. عزیزن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزت والے. حریصن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلائی کی شدید خواہش رکھنے والے. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، نسل انسانی کے لیے، بلکہ تمام کائنات کے لیے. رؤفن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت نرمی کرنے والے. رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحم فرمانے والے. طٰہٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اصل معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا جس کو اللہ تعالیٰ یہ معنی عطا کریں. مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چنے ہوئے. توسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگین حروف مقطعات میں سے ہے. مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پسندیدہ، منتخب، اللہ کی رضا والے. حامیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگین حروف مقطعات میں سے ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو منتخب ہوں، چنے ہوئے گئے ہوں، برگزیدہ ہوں. یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حروف مقطعات میں سے. اولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے مقدم، سب سے اول، زیادہ حق رکھنے والے. مزمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چادر لپیٹ کر رکھنے والے. ولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر وقت ساتھ رہنے والا دوست. مدثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر چیز پر لپٹے ہوئے، چھائے ہوئے.
متین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضبوط اور محکم. مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کرنے والے. طیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے فائدہ مند. ناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصرت یعنی مدد کرنے والے. منصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مدد دیے ہوئے، نصرت دیے ہوئے. مصباح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ ہدایت. عامر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر دینے والے. حجازی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاز کے رہنے والے. ترازی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوجھ بٹانے والے. قریشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی قبیلے سے تعلق رکھنے والے. مزری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت دینے والے. سبحان اللہ. حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت کرنے والے. کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ہر لحاظ سے مکمل. صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق سچے. امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امانت دار. شہیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور. حسیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب لینے والے. مجیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار کا جواب دینے والے. شکور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدردان. مقتصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوازن اور باانصاف. قوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوی مضبوط قوت والے. حافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماگیر علم رکھنے والے. مامون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار قابل اعتماد. معلوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر علم اور پہچان عام ہو، ہر ایک کی زبان پر ہو. حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حقیقت، وہ حقیقت جس کا انکار ممکن نہیں. مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن بیان کرنے والے. مطیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل تسلیم اور رضا کے ساتھ اطاعت کرنے والے. شہید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت دینے والے. اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول سب سے پہلے. آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر. ظاہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر. باطن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطن یعنی لاشعور. یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سائے میں پروان چڑھنے والے. اب دیکھیں ہم لوگ تو اردو میں یتیم کا کیا معنی لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کرنے والے. حکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت والے. سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید سردار. سراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی کا منبع یعنی روشنی کا سورس. منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منور کرنے والے. محرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی حرمت اور احترام سب پر واجب ہے. مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اکرام واجب ہے، فرض ہے. مبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دینے والے. مذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرانے والے. مطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ. قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہونے والے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ ہر نام اتنا خوبصورت ہے کہ ہر نام کی نسبت حاصل کرنے کی خواہش جاگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب مبارک ناموں کی نسبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گہرے دوست، سبحان اللہ۔ مدعون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدعو کیے گئے۔ جواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے حد عطا کرنے والے۔ عادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عدل کرنے والے۔ طاہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر طرح کی آلودگی سے پاک۔ تو یہ تھے 90 نام کہ جو قرآن پاک اور احادیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کچھ القابات کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نوازے۔ نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جس نبی کے ذریعے اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا واضح ایک پیغام ہم سب کو دیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ جو ہے وہ قبول کرنے کی عرض کرنی ہے تو وسیلہ کہاں پکڑنا ہے؟ عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا بندہ۔ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے۔ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حبیب، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناجی اللہ، اللہ تعالیٰ کے رازدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صفی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے۔ نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے مخاطب کیا۔ رسول الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء اکرام کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ 9 القابات ابھی ہم نے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، ہم سب نے مل کر ان کو معلوم کیا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا اصل مقصد کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتصال پہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب ہم نے یہ نام اڈاپٹ کیا تھا کہ اتصال کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کنیکشن۔ جیسا قرآن پاک میں آپ دیکھیں نا، سلو، صلات، بہت دفعہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے، تو اکثر اس کو جو ہے وہ نماز سے جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ آپ عربی کی جب ڈکشنری دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صلات، سلو، سلی، اس کا مطلب ہے ایسا رابطہ، ایسا کنیکشن قائم کرنا کہ پھر جس میں کوئی گیپ نہ ہو۔ یہ وہ رابطہ ہے جو مسلسل قائم رہتا ہے، آپ جڑے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہر روز سیشن ہوتا ہے ہر ہفتے کو، اس کا مقصد یہی ہے کہ شاید کوئی سرا ہمیں مل جائے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کی کوشش کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی اصل وہ صفات ہیں کہ جن کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہوا۔ اسی لیے باحیثیت امتی ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو خوب سمجھیں اور ان صفات کو اپنی ذات میں اجاگر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس کے اندر جتنی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اجاگر ہوں گی وہ اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ ہی محمد و آلہ وسلم۔ تو یہ آج کے ہمارے سیشن کا ٹاپک تھا، جس میں ہم نے بہت سارے نام و مبارک، القابات مبارک
جو ہے وہ ہم نے معلوم کی، یہ وہ ہے جو مشہور ہیں، جو کامن ہیں، ورنہ جب آپ اولیاء اللہ علیہ السلام کی باتوں کو سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام مبارک ہیں ان گنت ہے، لیکن ہماری انسانی عقل جو ہے، ہمارا جو شعور ہے وہ اتنا محدود ہے کہ بس جتنا پھر اگر ظرف بڑھاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا ہی پھر علم بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اب آپ سب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں، اپنا تفکر شیئر کریں کہ جب آپ یہ نام مبارک پڑھ رہے تھے تو کیا فیلنگز آتی ہیں آپ کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نام سب سے زیادہ اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا ہے؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارا، اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اور بہترین ہوگا کہ اگر آپ گائیڈ کریں، ہم سب دیکھیں ایک دوسرے کی یہاں مدد کرنے کے لیے ہے کہ ہم سب کا رابطہ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا قائم ہو جائے کہ جس میں پھر کبھی کوئی رکاوٹ، کوئی دنیا کی شعور کی چیز جو ہے نا وہ اس میں نہ آ سکے۔ تو ہم سب کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب یہاں ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اور ضرور اپنی فیلنگز اور احساسات کو شیئر کریں۔ ہم لوگ پارٹیسپینٹس کے مائک جو ہیں ان کو اوپن کریں گے۔ جی، تو آپ لوگ ضرور ہینڈ ریز کریں اور ضرور اپنا تفکر جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ جی حسن علی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن، نام تو ظاہر سارے نام مبارک دل کے بہت قریب ہیں، اور جو مجھے ایک خیال آیا جب آپ تلاوت فرما رہے تھے مصدقن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصدیق فرمانے والے، تو میرا ذہن اس طرف گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے تھے تو جو اہل ایمان تھے، جو آپ کے اصحاب تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے معاملات لے کر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اعمال کی تصدیق فرمایا کرتے تھے، انہیں گائیڈ کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح پریزنٹ میں، آج میں، جو میرے اندر کی آواز ہے نا، جو میرے ضمیر کی آواز ہے، وہ میرا خیال جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ مبارک گائیڈنس ہے جو ہر نفس کو مل رہی ہے، اور اس میں ہمیں اقوال بھی ملتے ہیں کہ آپ کا جو ضمیر ہے نا، دل، وہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے دو اینگل میرے ذہن میں یہ آ رہے تھے کہ ایک تو میرے باطن میں یہ کہ جب بھی کوئی میری زندگی میں معاملہ درپیش ہے یا میں کوئی عمل کرنے لگوں تو میں نے اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک آواز سے کنیکٹ کرنا ہے خود کو، اور ان سے یہ تصدیق کی درخواست کرنی ہے کہ میں یہ عمل جو ہے یہ میں کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو اس کی ایک پریکٹس مجھے کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی بائی ڈیفالٹ بھی ہم یہ دیکھیں تو ہم سب کی زندگیوں میں یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو ہم یہ چاہتے ہوں کہ ہمارے علاوہ اور کسی کو پتہ نہ چلے، تو وہ ہمارے اندر سے وہ ایک آواز آتی ہے کہ آپ نے یہ چیز کام ٹھیک نہیں کیا۔ تو وہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وہ آواز مبارک ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک اینگل یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنے شب و روز کے معاملات میں ریکال کروں۔ جیسے ہم ماشاءاللہ اتصال کے سیشن میں پڑھ رہے ہیں نا سیرت، تو ان سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز اے رول ماڈل ہمیں جی کر دکھایا ہے بنفس نفیس تشریف لا کر کہ اس معاملے میں ایسے بیہیو کرنا ہے، اور جتنے بھی زندگی کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، شعبہ ہے زندگی ہیں، ہر لحاظ سے، تو اگر میں یہ پریکٹس کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہو کر کے، جو ظاہر میں میرے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس عالم الاسباب میں، اس دنیا میں، اس میں ریکال کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اور سیرت مبارکہ، کہ اس پرٹیکولر واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ایٹیٹیوڈ رویہ کیا تھا اور اس کو میں کاپی کرنے کی کوشش کروں. جیسے اگر مجھے ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ آتی ہے کہ اگر مجھے غصہ آئے کسی بات پر یا کسی شخص پر، تو اس میں نے اپنے آپ کو یہ سیلف سجیشن دینی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو یاد کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا لوگوں کی خطاؤں کو معاف کیا اور غصے کو پی کر دکھایا ہے، یعنی ہمارے لیے، امت کی تعلیم کے لیے. تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے وہاں پر اپنا غصے کو پینا ہے اور اس کا اظہار نہیں کرنا. تو ایسا نہیں ہے کہ غصہ آتا ہی انسان کو یعنی کسی غلطی پر ہی آتا ہے، رائٹ؟ وہ غصہ بھی ایک سیلف ڈیفenس کے لیے ہے انسان کے اندر، لیکن اس کا لطف یہ ہے کہ اگر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک یاد سے اس کو پی جائیں. تو مجھے یہاں سے بھی وہ اینگل لگا کہ میں نے تصدیق لینی ہے ظاہر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو یاد کر کے اور وہ عمل کرنے، اور باطن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹ ہو کر پوچھنا ہے کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں تو اس میں رہنمائی فرما. بہت شکریہ باجی. بہت شکریہ حسن بھائی، آپ نے بہت خوبصورتی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ کو اپنانے کی جو بات کی ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک جو ہے وہ کتنے رنگوں کو جو ہے وہ ان کا مظہر ہے. تو جس کو جو رنگ چڑھ جائے وہ خوش قسمت ہے. جی مریم، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی، حسن بھائی نے بہت پیارا بتایا ہے. میں بس یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی باتیں سن کے اور آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پڑھ کے یہی احساس ہو رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ والی بات ہے نا ان پہ، کہ ان کے جو نام ہیں وہ جو ہوتی ہے نا کہ ذات کی جو صفت ہوتی ہے وہ آگے آپ کی مینیفیسٹیشن اظہار بنتی ہے. تو یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی نام ہیں اصل میں ان کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر دیکھنی ہے کہ کون سی صفت اپنے اندر ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، کون سی صفت ایکٹیویٹ ہو رہی ہے. اور مجھے تو لگتا ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادھر نام آیا نا، سراج، جی روشنی کا منبع. جی تو روشنی انہوں نے ہی دینی ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ جو اپنے اندر یہ جو صفات ہیں ان کو ایکٹیویٹ بھی وہی کر سکتے ہیں. اپنی تو اوقات نہیں ہے اتنی، لیکن وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ نیت بہت میٹر کرتی ہے. تو انٹینشن مجھے لگتا ہے آج وہ سیڈ ہے، وہ بیج ہے جو آج اپنے دل میں لگا لینا چاہیے اس انٹینشن کے ساتھ، اس اتصال کو، اس کلاس کو جو آج ہم نے سیشن لیا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام مبارک ہیں، ان کی جو صفات ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے ہمارے اندر ایکٹیویٹ کریں. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، اپنی اتنی کوئی ول پاور نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ان کے آگے سرنڈر کر سکتے ہیں کہ آپ کریں یہ سب کچھ، پلیز آپ ہمارے اندر کریں، تاکہ ہم ان صفات کا ریفلیکشن بن سکیں. آج کل کے زمانے میں کہ کوئی دیکھے تو اس کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں، ان کو اس کو کوئی دیکھے تو ان کو پتہ لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ ان کا امتی ہے، یہ ان کی امت سے ہے یہ شخص. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یاد ہیں، ہمارے اندر وہ ریفلیکشن قائم ہو جائے، وہ پیدا ہو جائے. اور دو مسکنسیپشن جو دور ہوتی ہیں آج کی، جو جس پہ میری فوکس گیا، وہ ایک امیون ہے کہ ہم اس کا ظاہری طور پہ جو کئی جگہ پہ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا تو ہم ترجمے میں پڑھتے ہیں کہ ان پڑھ لکھا ہوتا ہے کئی لوگوں نے نا، جی ترجمہ کرنے والوں نے. تو یہ ایک بہت مسکنسیپشن آج دور ہوتی ہے آج کے لیسن سے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں اللہ کے محبوب، وہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟
تو جی وہ یعنی کہ خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے ابھی نیچے پڑھا کہ یہ چیزیں ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ذات سے، صفات سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ ایکٹیو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی علم، روشنی کا منبع آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر آگے منیرون بھی وہی ہیں، منور کرنے والے بھی وہی ہیں. تو یہ ان سے ریکویسٹ کریں. اور ہم قرآن پاک میں یہ چیزیں آتی ہیں، علم الاسماء کے نام سے یہ بات آتی ہے، اس کو ریسرچ کریں تو آپ کو ریسورس بھی ملے گا، آپ کو وہ جگہ بھی ملے گی. آپ کو قرآن پاک کا، میں تو اس اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیشن کے تھرو ہی کنیکٹ ہوئی تھی قرآن ہڈن وزڈم گروپ سے. جی تو آپ وہاں پہ بھی یہ چیز لے سکتے ہیں. اور ایک اور مسکنسیپشن ادھر دور ہوتی ہے، میری نظر میں آیا تھا نام، ایک تو امیون تھا. کسی کا اگر ہاتھ ریز ہے تو آپ پلیز ان کو سن لیں. مجھے ایک منٹ، نام میری اوجھل ہو گیا ہے نظر سے. کوئی بات نہیں. مین وائل یہ بھی آپ نے جو امیون کا ذکر کیا نا، تو بالکل جو معاشرتی علوم میں اس کی جو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے وہ ان پڑھ کی جاتی ہے. اور اکثر معلوم نہیں کہ لوگ کیسے جسارت کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. حالانکہ دیکھیں بہت جی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھیں نا آپ. ٹھیک ہے، وہاں پر جب وہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اس میں جو مخالف پارٹی تھی مکہ کے جو تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نبی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، تو آپ اپنے نام کے ساتھ یہ ہٹائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی تھنک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہ کاٹ دیں. تو انہوں نے کہا میں اس طرح کی جسارت نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے وہاں پر اس جملے کو صحیح کر کے لکھا تھا. تو دیکھیں اب اگر جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ وہاں پہ لکھ لیا. اسی طرح آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بھی بہت سارے اس طرح کے جو ہے نا وہ مشاہدات یا چیزیں ملیں اور گی. یہ جی اور یہ باجی جو ہے نا، دیکھیں آپ، یہ وہی ہماری ٹریننگ ہے کہ میں مطلب کس لیول کی وہ ہے کہ نا، میں تھی نہیں، انا تھی نہیں. ہم تو اڑ جاتے ہیں ان چیزوں پہ، ناموں پہ، چھوٹی جی چھوٹی چیزوں پہ ہمارے آگے انا آ جاتی ہے. یہ بہت بڑا ظرف، بہت بڑا ظرف. مطلب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور مشاہدے میں بھی یہ چیز آئی. ایک بہت پیارے بابا جان، انہوں نے اس چیز کو فالو کر کے دکھایا کہ نام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس سے یہ لیسن دیا کہ نام ٹھیک ہے ایک حد تک اہمیت رکھتا ہے، لیکن اگر کانفلکٹ آپ کے درمیان میرے اس نام کی وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے تو میں یہ نام ہٹا دیتا ہوں. آپ بس، آپ مطلب کوئی ایسا فساد یا کوئی ایسی چیز کریٹ نہ کرو، میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. یہ انہوں نے اتنا بڑا لیسن دیا کہ اس سے پیچھے ہٹ کے کہ نام سے کیا ہوتا ہے. بے شک درجہ تو اللہ کے حضور تو جو درجہ ہے وہ تو رہنا ہے نا. دنیا والے ظاہر میں ہم جو مرضی دیکھیں. اور یہ مجھے نام نظر آ گیا، یہ تیمون آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ انتہائی پیاری ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کے سائے میں پروان چڑھنے والے. جی مطلب اس سے پیاری ڈیفینیشن اور کیا ہوگی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی بالکل مریم، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ان دونوں ناموں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی. اب آپ دیکھیں نا، ہم معاشرتی علوم کے حساب سے پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہو وہ یتیم ہے یا جس طرح جو بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس کا مطلب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سائے میں پروان چڑھنے والے، تو پھر دیکھیں کہ سب اپنے، ہم اگر دلوں کو دیکھیں تو پھر کیسی ایک وہ وش جاگتی ہے نا کہ کاش ہمیں بھی یہ نسبت حاصل ہو. جی اشتیاق بھائی. جی بہت شکریہ. یہ مریم باجی نے جاتے جاتے ایک لفظ بولا، تو صرف ایک لفظ، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں. تو فرمایا نا اللہ کے سائے میں پروان چڑھنے والے. جی تو یتیموں پر دست شفقت رکھنے والے، جی یتیموں کے سہارا، یتیموں کا آسرا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ بے سہارا نہیں ہے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہیں. یتیموں کا وہی سہارا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان کے قدمین شریفین میں دائمی حضوری نصیب فرمائے. بہت شکریہ. آمین ثم آمین.
اتصال کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اتصال کا مطلب کیا ہے، کنیکشن کی ہم بات کر رہے تھے نا، تو اسی میں سورہ احزاب کی جو آیت ہے بڑی مشہور، جس کو درود شریف کی آیت اکثر کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بڑی پیاری بات بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہیں، رابطے میں ہیں۔ تو اے ایمان والوں، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی پیاری دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور تم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو جاؤ، اور سلامتی کا ذکر آتا ہے، سلامتی مانگنے کا ذکر آتا ہے۔ سبحان اللہ، جب قرآن پاک کی آیات اور آپ کے پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اتنا ذخیرہ ہے، اللہ تعالیٰ تو قدم قدم پہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ظرف، وہ بصیرت بھی عطا کریں کہ ہم یہ علم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صدقے جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ جی مریم۔ ایک اور باجی پوائنٹ ہائی لائٹ ہوا ابھی آپ کے ذکر سے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور کتنا پیارا ان کا بیان کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ سائنس تو اب اس کو کہتی ہے نا کہ کائنات نور تک تو وہ بھی پہنچے نہیں، روشنی سے تک ہی پہنچے ہیں، کہ کائنات جو بنی ہے ہم آرام سے کہتے ہوتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے بنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے 4 نام ہیں، اول، ظاہر، باطن، آخر، اول، آخر، ظاہر، باطن۔ اور یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ 4 صفات بیان ہوئی ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر۔ مطلب اللہ تعالیٰ، آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے محبوب کو یہ نام عطا کر رہے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر شروع بھی ان سے، اختتام بھی ان پہ، تو وہ پھر محیط ہے نا، تو محبوب کو تو ہر کوئی اوپر رکھتا ہے نا پھر۔ تو یہ کتنی بڑی حقیقت ہے سامنے، اول، آخر، ظاہر، باطن۔ اور پھر آگے وہ بھی ایک نام ہے کہ جس میں ہے کہ وہ حقیقت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی ایک بیان ہوا ہے اس میں، اس کو کنیکٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وجہ تخلیق کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مریم، آپ نے بہت خوبصورت جو ہے وہ پوائنٹ ریز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی صفات کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، میرے رستے میں وسیلہ ڈھونڈو۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے محمد۔ جی سمینہ، آپ، جی بالکل آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، جی آپ بتائیے آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گی؟ ایک چھوٹی سی بات، السلام علیکم، ایک چھوٹی سی بات حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب سرور کائنات سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں حاضری کی سعادت ملی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کی صفات حمیدہ اور مقام محمود کے وسیلہ انبیاء مرسلین، حضرت جبرائیل امین اور صحابہ آل محمد علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سرور کائنات سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم لدنی عطا فرمانے کی درخواست کی تو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متبسم ہو کر درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، خواجہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہم تجھے قبول فرماتے ہیں۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت حسن اقرا سید محمد عظیم برقیہ حضور کلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امامی سلسلہ دینیا نے الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی 16 سال تک تربیت فرمائی تو حضرت الشیخ عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کی درخواست پیش کر سکتا ہے۔ بندے کو ذہنی اور قلبی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان امتی ہونے کا رشتہ استوار کرنے کے لیے نہایت عاجزی اور انکساری سے درخواست پیش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ اور سیدنا حضور علیہ السلام کے وسیلے اور واسطے سے کی گئی یہ درخواست قبول کر لی جاتی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سیدنا حضور علیہ السلام رحمۃ العالمین ہیں۔ جب کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ یہ درخواست پیش کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پوری کائنات پر محیط ہے اور میں بھی اس کائنات کا ایک ذرہ ہوں، لہذا مجھے بھی اس رحمت سے ضرور مستفیض کیا جائے گا، تو یہ پھر درخواست قبول کر لی جاتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ کے پیش کرنا چاہتی تھی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سمینہ، آپ نے اس پوری بات کو جو ہم سب سے شیئر کیا، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں کلیم اللہ، خلیل اللہ، آپ کو یہ نام بھی نظر آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا۔ اس بات پہ نا تھوڑا سا جب دیکھ رہے تھے تو ایک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کال میری نظر سے گزرا، جو کہ انہوں نے رسائل الجنید میں فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں جن سے تمام انبیاء علیہ السلام کے انوار ظاہر ہوئے، اور ان کے اسما ہر زمانے میں ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بڑی خوبصورت سی بات آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے، اگر آپ غور کریں تو ایک راز کھلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کس طرح عالمین میں کس طرح پھیلائی، کہ کہاں کہاں آپ کو اس کا مظاہرہ جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ بات غور طلب ہے، اس پہ تفکر ضرور کیجیے گا۔ مین وائل میں کچھ اور اقوال بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ اگر کوئی ذکر، کوئی تفکر، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ اس دوران میں آپ سے یہ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نام عطا فرمائے، وہ صرف نام نہیں بلکہ صفات الہیہ کے مظاہر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم محمد کا ظہور ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسما دراصل دلوں کی شفا ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر ایک اسم بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتوح الغیب ان کی جو کتاب ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب نام ہے جس کے ذکر سے دل زندہ ہو جاتے ہیں، اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی چھپایا۔ بہت بڑی بات ہے جو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، غور طلب ہے۔ اس کو ایسا ہوم ورک بھی ہم لے سکتے ہیں کہ کیوں نہ ان باتوں پہ ہم غور و فکر کریں اور ان کے اندر کے چھپے رازوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرشتوں سے چھپائی ہے، انسانوں پہ واضح کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت جامعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسما تمام کائنات کے اسما کی اصل ہے۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع الاسماء کہا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم اعظم کی کنجی ہے، اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باطنی نام ہے جس سے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ابھی یہ دو اقوال جو ہیں، ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو اسم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنے خوبصورت ہیں۔ اور سبحان اللہ، صدقے قربان ہم ان لوگوں کے کہ جن کو ان ناموں کی نسبت عطا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، اسی طرح حضرت امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء کثیر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات لامحدود ہیں، اور ہر اسم ایک نورانی مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 100 سے زیادہ اسماء جمع کیے، اور ہر نام قرآن یا حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال ابدیت کی علامت ہے، اور اس میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب الہی کا مقام ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ، تیسرا قول بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، خاص طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں ہمیں وہ کم از کم 3 آیات مبارکہ میں ضرور ملتا ہے، جیسے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 144 میں، کہ جس میں کہا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر سورہ محمد آیت نمبر 2 میں بھی کیا گیا، سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں بھی کیا گیا، اور وہاں پہ تو باقاعدہ یہ کہا گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد، وہ سورہ الصف کی آیت نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے، اور بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ اگر میں ہلکا سا ذرا آسان الفاظ میں بیان کروں، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ جی حسن بھائی۔ آپ بھی اب کمپلیٹ کر لیجئے۔ جی میں نے ابھی بس یہ ناموں کا ذکر کر رہی تھی، آپ پلیز ضرور اپنا تفکر شیئر کریں، اچھا لگتا ہے ہمیں۔ بہت شکریہ۔ آپ ہی ایک پوائنٹ ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہم اگر ہاشمیون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر ہم اسکرول اپ کریں 25 نمبر پر جو اسم مبارک ہے، یہ ہاشمیون صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اس میں ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہے کہ جناب ہاشم جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا رول ان کو نصیب ہوا تھا، ان کو شرف ملا تھا۔ تو انہوں نے جب مکہ میں قحط پڑا تھا اس زمانے میں، تو یہ آل دا وے گئے تھے شام سے غالباً، اور یہ کھانا لے کر آئے تھے، روٹیوں کے ٹکڑے، اور وہ پھر سارا اناج اور انہوں نے پھر تقسیم کیا تھا۔ تو اور یہ اپنے اس زمانے کے دور کے مکہ کے جو تھے وہ سب سے بڑے صاحب علم شخصیت تھے اگر ہم سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ اور جو پوائنٹ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض مبارک ہے نا، وہ آگے تو ہے ہی اہل بیت کرام میں، اور جتنے بھی اللہ کے پیارے بندے اور اولیاء کرام آتے رہیں گے جب تک یہ کائنات ہے، دنیا ہے، آگے تو فیض ان کا چل ہی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن حضور کا فیض مبارک پیچھے بھی ہے۔ جتنے بھی اب ہم آباء و اجداد میں بات کریں نا جن کو یہ شرف نصیب ہوا،
جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، پھر ان کے والد صاحب جناب ہاشم، پھر ان کے اگر ہم اور پیچھے جائیں قصی بن کلاب، انہوں نے مکہ کو شہر کی شکل دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اپنے اجداد میں 21 پشتوں تک کا نام آتا ہے سیرت میں، عدنان، جناب عدنان تک۔ یہ سارے کے سارے جو نفوس تھے نا، اپنے اپنے دور میں ایک سے ایک بڑھ کر وجیح، خوبصورت، صاحب علم اور حکیم شخصیت تھے۔ تو وہ اس کا جو جواب ہے نا کہ حضور کا فیض پیچھے بھی آ رہا ہے، وہ میرے ذہن میں اب یہ خیال آیا کہ انہی ناموں مبارک میں ہی اس کا جواب ہے، اول اور آخر۔ تو آخر تو آگے تو فیض چل ہی رہا ہے، اول کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدا ہے اور وجہ تخلیق کائنات ہے، تو پیچھے بھی جتنا جو بھی نفوس آئے جنہوں نے خلق خدا کی ہیلپ کی، ان کے جو ہے ان کو کھانا کھلایا اور ان کی داد رسی کی، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان سب کو جو ہے وہ فیض، اور ان سب میں نا انبیاء کرام بھی ہیں، رسول جتنے رسول آئے ان سب کو فیض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، یعنی ان سب نفوس قدسیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی صفات جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ تو یہ مجھے ایک پوائنٹ یہاں سے آ رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حسن بھائی، بڑی خوبصورت جو ہے وہ آپ نے بات شیئر کی۔ جی مریم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، ایک اور میرے ذہن میں آ رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہائی لائٹ ہو رہا تھا، وہ مجھے ایک اور بھی مسکنسیپشن دور ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، ولیون، مطلب ولیون صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام سے خیال آیا کہ جیسے ہم بعض اوقات نظر سے بھی گزرا ہے، مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ کچھ ہمارے پیارے جو ہیں وہ لوگ وہ نہیں مانتے اولیاء اللہ کو، تو دیکھیں اگر وہ اس نام پہ غور کریں تو اس کا مطلب ہے ہر وقت ساتھ رہنے والا دوست، ولیون، اور ہم ولی اللہ ہی تو کہتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں، ہمارے اسپرچول ٹیچر ہوتے ہیں، جو جینون ہوتے ہیں۔ میں مطلب جعلی پیر فقیر یا اس طرح کی بات نہیں کر رہی، قرآن پاک میں بھی ہے کہ قرآن پاک تو اپنے بارے میں بھی کہتا ہے کہ میری آیات پہ اندھے بہرے ہو کے نہ گر جاؤ، ریسرچ کرو۔ تو اس طرف بھی توجہ گئی ولی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے کہ وہ اللہ کے دوست ہی تو ہوتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہنے والے، یعنی کہ ان کے ساتھ ہر وقت کون رہتا ہے؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ان کو نصیب ہوتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ وہی آپ نے شروع میں بات کی تھی نسبت کی، تو ہم کیوں اولیاء اللہ پہ پھر یقین نہیں کرتے؟ اگر ہمیں اور ان کی، بلکہ ان کی وہ جو ہوتی ہے نا، ان کے پاس آپ جائیں تو یہاں مجھے سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی بات یاد آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں، آپ کو ان کے پاس جا کے سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، بار بار جائیں، 5 مہینے 6 مہینے سال ان کو پرکھیں، ان کو دیکھیں، پھر اپنی رائے قائم کریں، پھر آپ کوئی فیصلہ کریں کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ آپ بس فوراً ہی کسی کو بلائنڈ فالو کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ولیون میں اتنا بڑی بات ہے، ولیون صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، پھر اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے، ان کی میت نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑا اور کیا آج کل کی دنیا میں مطلب رحمت ہوگی۔ مطلب میں تو کہتی ہوں لائٹ ہاؤس ہے یہ آج کل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے ایسے بندوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور کوئی بھی سلسلہ ہو، اتنے سلسلے ہماری نظر سے گزرتے ہیں، جہاں کنیکٹ ہو سکتے ہیں کنیکٹ ہوں، اور اس نیت سے کنیکٹ ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک، وہ ان کے دوست کے پاس لے کے چلا جائے گا نا، پھر وہ تو فوٹ سٹیپ فالو کرتا ہوا اپنے دوست تک پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ تو ڈھونڈیں، تو اس میں لیسن ہے ولی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت پیاری بات کی آپ نے مریم، اور آپ نے ذکر کیا نا کہ سکون ملتا ہے ان لوگوں کی سنگت میں، ان سے بات کرنے میں، ایک تو کیوں؟ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے
اولیاء اللہ کا باقاعدہ لفظ آپ وہاں دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پر کہ سن لو، بے شک اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو دیکھیں، جن کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے وہ وہی آگے آپ کو دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی پیاری آپ نے اس بات کا ذکر کیا۔ ہینڈ ہم نے ریز دیکھا تھا یسرا کا۔ یسرا، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ پھر اسما باجی آپ کی بھی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اس میں وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حریص نام مبارک، جس میں بھلائی کی شدید خواہش رکھنے والے، اور اس میں یہ بھی ہے بھلائی کی شدید، کس چیز کی بھلائی؟ کہ اگر کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں نا، ہر عمل میں کرتی ہوں، تو اگر میں اس نسبت سے کر لوں، اپنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا، تو وہ عبادت بن جائے گا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش، وہ بھلائی کی شدید خواہش، وہ ہم پوری کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ یسرا۔ ٹائم ہمارے پاس کلوز ہو رہا ہے۔ جی اسما باجی، آپ کیا فرمائیں گی؟ جی وعلیکم السلام۔ میں صرف مختصراً یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ ٹائم آپ کا کم ہو رہا ہے، کہ جتنے بھی الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک، اسم مبارک کے بارے میں پڑھا، تو اس میں جو میرا خیال بار بار جا رہا تھا، آپ کے نام مبارک جو قاسم ہے کہ بانٹنے والا، تو اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی نام مبارک ہیں اس میں جو بھی آپ کی نام ہے، جیسے رحمت ہے، نور ہے، ہدایت ہے، تو وہ سب جو ہے وہ آپ تقسیم کر رہے ہیں بانٹنے والا، کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، عطا کیا، جیسے پوری کائنات آپ کے حوالے کی جو بھی اختیارات دیا، تو آپ نے سب کچھ جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے بانٹ دیا۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں اپنے پاس آپ نے رکھا، حتیٰ کہ آپ کی جو اہل بیت تھے ان کو بھی آپ نے کائنات میں مخلوق کے ساتھ شیئر کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس کو کس حد تک اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کو بانٹتے ہیں، چاہے اس میں ہمارا وقت ہے، ہمارا مال و دولت ہے، ہمارا علم ہے، کوئی ہدایت آتی ہے، کوئی آسانی آتی ہے۔ تو مجھے یہ بہت اٹریکٹ کر رہا تھا یہ نام، کہ ہم نے جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوتا ہے ہمیں اس کو بانٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام مبارک کے اندر بہت جو ہے نا وہ بہت ایک پیغام اور ایک کیا کہنا چاہیے، خدمت خلق کا ایک بہت بڑا پہلو پوشیدہ ہے۔ جی بس، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اسما، آپ نے اتنا پیارا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ تو کیوں نہ ہم اسی نام مبارک کی نسبت سے اس سیشن کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نام مبارک کی نسبت یا اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے زیادہ بانٹنے والا بنا دے، علم بانٹنے والا، چاہے وہ رزق ہو، مال ہو۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں سخاوت پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا امین اور وسیلہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کل کائنات کو، کل عالمین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ گروپ کھلا ہوا ہے، اس میں آپ مزید اپنا تفکر شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی، ٹاپک کا PDF آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔